रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 499 रन बना लिए हैं। ताहम अब भी 158 रन का खसारा बाकी है। आगा सलमान 10 और जाहिद महमूद 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इससे कबल आज रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 181 रन से इनिंग आगे बढ़ाई। अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मुकम्मल की। 225 रन पर अब्दुल्ला 114 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला और इमाम के दरमियान टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की 225 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम हुई। इमामुल हक ने भी सेंचुरी स्कोर की। वो 121 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी जानिब बाबर आजम एक एंड से रन बनाते रहे। अजहर अली भी 27 रन बनाकर साथ छोड़ गए। सऊद शकील ने 37 रन बनाए। इस दौरान बाबर आजम ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाबर ने 126 गेंदों पर 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से इंग्लैंड के खिलाफ पहली और टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर 136 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 29 रन बनाकर चलते बने। नसीम शाह 15 रन बनाकर कैच थमा गए। दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 499 रन बना लिए हैं और इसे इंग्लैंड का खसारा ख़त्म करने के लिए मज़ीद 158 रन दरकार हैं। इंग्लैंड ने पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग में 657 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ बगैर किसी विकेट के नुकसान के 181 रन बना लिए थे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्होंने कहा कि अपोजिशन वालों के नंबर्स कम हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गिद्दड़ भभकियाँ साबित होंगी। परवेज़ इलाही का ये भी कहना है कि 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म के पांव तले से ज़मीन सिरक रही है। मोनस इलाही ने कहा कि गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। पंजाब असम्बली और वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। इस हवाले से परवेज़ इलाही ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में पंजाब असम्बली के क़वाइद व ज़वाबित और दीगर कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ और आइनी सूरत हाल के टेक्निकल पहलुओं पर गौर किया गया। अपोजिशन के गैर आइनी हथकंडों का भरपूर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा किया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत से पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। सफारती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में काबुल पुलिस ने पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब एक इमारत की 8वीं मंजिल पर छापामार कार्रवाई में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम, जिसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है, ने पुलिस को देखकर रस्सी से छलांग मारकर फरार होने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम इतना खतरनाक है कि इसने 3 कमरों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। मुलजिम के कब्जे से एक लॉन्ग रेंज राइफल के अलावा 27 राइफल्स, स्नाइपर और दीगर असला और गोला बारूद बरामद हुआ। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। काबुल पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत एक मुश्तबा मुलजिम की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। ताहम दोनों की शनाख्त और वाबस्तगी से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को इस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो हेड ऑफ मिशन के दफ्तर में दाखिल हो रहे थे, जो आम ततील के बाइस बंद था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर पर कातलाना हमला किया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तहकीकात का मुतालबा किया था। सारे जो इनका जो अपने 2 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इनके लेके आए थे और ये तजर्बाकार लोग थे, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल है, वो जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो अब ये कह रहा है कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है इसहाक डार, और इसहाक डार कह रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था। दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच ये बोल रहे हैं कि मुल्क जा तो डिफॉल्ट की तरफ रहा है और दोनों ने कुछ नहीं किया, स्वाय स्टेटमेंट्स देने के और हमारे ऊपर तनकीद करने के। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए। और जो बाहर की भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पूरी तरह इत्मीनान इनके ऊपर उठ चुका है। वो समझते हैं कि अब इनके पास कोई अब हल ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो लिहाजा मुल्क का
جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو. تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہ باہر سے. 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت، آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا. یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا. باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این آر او لے کے. اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے. اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی. باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا. لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی. دیکھیں، چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے، میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا، کوئی تو ہوگا، کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا، وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا. اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے. اور یہی انہوں نے ابھی تک، اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں، اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکامات آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی. اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت. پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک لوگ ہیں، فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں.
یہ تو سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے. عام آدمی کو آپ دیکھیں توقع ہی اٹھ گئی ہے کہ کوئی انصاف یہاں پہ ہوگا. توقع ہی اٹھ گئی ہے. لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے, کہتے ہیں باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, ہم نے جا کے کیا کرنا ہے. دوسری طرف طاقتور آدمی ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے. ہم ان سے بھی اس کی فیصلے کی توثیق جو ہے وہ لے رہے ہیں, اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اگر وفاقی حکومت اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتی, وہ اسی طرح زرداری اور نواز شریف کی سیاسی لاش کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. ہم 12 الیکشنز کے لیے تیار. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بڑا وسیع کر دیا ہے مشاورت کا سلسلہ, قانونی ماہرین بھی, آئینی بھی اور سیاسی بھی, لیکن کبھی تک حتمی تاریخ نہیں آ رہی ہے. اس کے حوالے سے کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اس میں جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے اور اس کی اوپینینز کا تعلق ہے, وہ مکمل ہو چکی ہیں. کل پاکستان کے جو سارے سینئر وکلاء تھے وہ اکٹھے ہوئے. مونس علائی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ تمام جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. اور ہمارے تمام ہی وکلاء کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے, نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغن آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لیے. لہٰذا وہ اس کے مطابق ہی آگے چلے. تاریخ کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا اسی ماہ ہوگا یا اگلا ماہ کا جائے گا؟ نہیں, اسی ماہ ہی ہوگا. اچھا چوہدری صاحب, ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم کاف کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہیں. عمران ریاض صاحب کی بہت سی ٹویٹس ہیں, بہت سی جگہوں پہ مونس علائی اور ان کی ٹویٹ آمنے سامنے بھی ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مکمل طور پر ساتھ ہیں؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونس علائی کی ٹویٹس کے اوپر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ اچھا سر, یہ بتا دیجیے گا, یہ کیا سوال ہے؟ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ براک بننے جا رہا ہے, جب جو ایسا ہے واقعی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا تھا 20 لوگوں کا. زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے, ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا بھی. زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ 20 لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں. اب نیا نہیں بن رہا تو نیا بھی بن سکتا ہے. اگر کسی کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہی اس وقت جو ہے وہ زرداری یا اس کے جائے گا نا. اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا. باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, کیا سنجیدگی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم حکمران جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی ایک پی ڈی ایم کی سنجیدگی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں, مریم نواز کا کیس ان کے ہوا ہے, اس کی نیب اپیل ہی فائل نہیں کر رہا سپریم کورٹ. اب صرف ان کا حکومت میں رہنے کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کیسز ہم نے اپنے حق میں کروا لیے ہیں ان کی اپیل کے ٹائم ختم کروا لیں. اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. یہ تو صرف پیسے یہاں سے لے کے بھاگنے کے چکر میں. وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی ضرورت آپ کو ہے, انہیں نہیں ہے, وہ پہل نہیں کریں گے. تو آپ کی طرف سے کب پہل ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب مذاکرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں, کہ ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے تو نہ ایسٹس یہاں پہ ہیں, نہ بچے یہاں پہ ہیں, نہ کوئی انٹرسٹ پاکستان میں ہے. تو ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے. کوئی ایسا فیصلہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو, اس میں پی ڈی ایم کے کسی وزیر کو کیا. اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آباد میں, آپ جا کے دیکھیں, 10-10 ہزار روپیہ بھی یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے وزیر نہیں چھوڑ رہے. تماشا لگا ہوا ہے. اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کو منگولوں نے حملہ کر دیا ہے, اور اس وقت یہ لاد جا رہا ہے. اچھا سر, جے ڈی سی کی طرف سے بڑا اعلان. جے ڈی سی کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا. اب یو ایس اے کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات جے ڈی سی کو دے سکتے ہیں. بینک آف امریکہ میں جے ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے. فون نمبر +1 908 549 1364 +1 908 476 8905.